अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। कौमी असम्बली में इमरान खान के मुबैना फ़ौज मुखालिफ बयान पर मजम्मती करारदाद मंजूर की गई है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नवाब सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र से मुताल्लिक जो मिसाल दी, इससे बुरी हरकत नहीं हो सकती है। अगर आइन और कानून के ज़रिए इसको ना रोका गया तो भौचाल आ जाएगा। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी और एंकर से होने वाली मीटिंग में भी शहबाज शरीफ साहब ने इससे मुताल्लिक कहा था कि आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन सवाल ये है कि किस कानून के तहत जो है वो मौजूदा हुकूमत इस तनाजुर में कार्रवाई कर सकती है। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज एक खिताब में वजाहत दी कि मीर जाफ़र और मीर सादिक और नवाब सिराजुद्दौला वाली मिसाल बुनियादी तौर पे जो शरीफ ख़ानदान है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो भाई हैं, उनसे मुताल्लिक है। ISPR ने भी कहा था कि सियासी गुफ्तगू की जद में इदारे को, पाक फ़ौज को ना लाया जाए। इरशाद साहब, अब ये सियासी मामलात हैं, ये इल्ज़ामात एक दूसरे पे धरे तो जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म मुहिम इदारों के ख़िलाफ़ चलाई गई। अगर इमरान खान भी इसको डिसऑन कर रहे हैं, हुकूमती जमातें भी इसको डिसऑन कर रही हैं, तो फिर इसके पीछे कौन है? देखिए, बात यह है, दो चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। एक तो इमरान खान साहब अपने मुखालिफिन को, जो हुक्मरान है इस वक्त इत्तेहादी हैं, अपनी पिच पर ले आए हैं। ये हुकूमत में आए थे या इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी कि मुल्क जिन मुआशी मुश्किलात का शिकार है इमरान खान साहब की वजह से, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसका ख़ात्मा होना चाहिए। अब उससे ज़्यादा तवज्जो इस बात पर है कि इमरान खान को किस तरह रोका जाए, उसके लॉन्ग मार्च को किस तरह रोका जाए, साजिश को मुदाखलत कैसे साबित किया जाए। ये पिच इमरान खान की है और ये करारदाद, मज़म्मती करारदाद भी उसी सिलसिले की कड़ी है। क्योंकि ये जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, ये पहले नवाज शरीफ साहब सख्त बातें करते रहे हैं, मरीम साहिबा 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी कर रही थी। तो अब इस पर मज़म्मती करारदाद, एक तो इसका पहलू है कि अगर इदारे डिस्कस ना हों सियासी प्लेटफार्म पर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्हीं इदारों ने मुल्क की जोग्राफियाई जो हदूद है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, और दूसरा इदारा जो अदलिया है उसने हमें इंसाफ भी फराहम करना है। अब फवाद चौधरी साहब हों या शेख साहब हों या बाकी लोग जो गए हैं ज़मानतें कराने के लिए, तो इन इदारों के पास गए हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये मामला सिलसिला चला कहाँ से, एक बात। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वाकई इसकी वजह से तकसीम बढ़ रही है, महादारी बढ़ रही है। लेकिन मेरे ख़्याल है फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्टी के एक तर्जमान भी हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। एक तो वाकई खान साहब जो मतून कर रहे हैं, या उनका हदफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, या कहीं और भी उनके इशारे हैं। और दूसरा, ये जो हुकूमत इंदिया ज़ाहिर कर रही है कि जी इस कानून के ज़रिए हम रोकेंगे, कोई नज़रबंदी हो सकती है, गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं, उसकी रोकथाम के लिए आपने सद्देबाब के लिए क्या सोचा है चौधरी साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एक मामला इस वक्त आज असम्बली में जिस किस्म की रेजोल्यूशन पास की, वो तो बिल्कुल मजाक है। एक खाली असम्बली हमें आ जाते हैं, इसको इन्होंने असम्बली इसका नाम रख लिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त कौमी असम्बली जो है वो रेजिग्नेशंस के बाद, PTI की रेजिग्नेशंस के बाद, तो अब एक आप समझिए कि एक ऐसा अज़ू बन चुका है जो बुनियादी तौर के ऊपर फालिज ज़दा है, और वो बुनियाद ख़त्म हो चुका है। असम्बली अमली तौर के ऊपर तो इस वक्त पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत मौजूद नहीं है, और उनकी रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप ज़रा ये क्राइम मिनिस्टर साहब और उनके साथ जो उनकी कैबिनेट के लोग हैं, स्पेशली ये जो वज़ीर दफ़ा आजकल बने हुए हैं ख्वाजा आसफ, इनको तो शर्म आनी चाहिए जिस किस्म की तकरीरें इन्होंने माजी में की हैं और आज हमने चलाई भी हैं, कि ये कि एक ऐसे शख्स को आपने वज़ीर दफ़ा बनाया जो असम्बली के अंदर हर जगह तकरीरें जो उसके सामने, उनके अल्फाज भी दोहराना आप क्या नामुनासिब है। दूसरी तरफ ये जो आप बातें ये कर रहे हैं, इमरान खान ने कहाँ पे जो है ये मिसाल दी है, इमरान खान ने किसका नाम लेके ये मिसाल दी है? ये तो जानबूझ के एक इसको ट्विस्ट जो है वो कर रहे हैं, जिसका मेरा ख्याल है
نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اور یہ پاکستان کو بالکل ایک برنک پہ لانا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک تصادم ہو جائے عوام میں اور اداروں میں۔ فواز صاحب، آپ کے ایک بیان نے بڑی شہرت حاصل کی تھی کہ اگر ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اچھے ہوتے یا ناراضگی نہ ہوتی تو ہم اب بھی حکومت میں ہوتے۔ دیکھیے جی، یہ جو بیان ہے اس کے اوپر تو کافی بات جو ہے وہ ہو چکی ہے، بعد میں اس پہ بات بھی، اس کی کئی پرتیں ہیں جو آہستہ آہستہ آتی رہتی ہیں۔ بعد میں پاکستان کی سیاست میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے اور وہ ان کا رول جو ہے وہ رہتا ہے۔ فواز صاحب، اس وقت آپ کا مطالبہ ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ اگر آپ کے حکومت، موجودہ حکومت کے درمیان بات چیت کا کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، کٹی ہوئی ہے، خان صاحب میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، انتخابات کا اعلان ہو جائے، انتخابات ہو جائیں، آپ جیتیں یا وہ جیتیں، اور پھر جو ہارنے والا ہے وہ اگر شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دے، تو کیا اس سے ملک کا کوئی بھلا ہوگا، ملک میں استحکام آئے گا، یا مزید بے یقینی بڑھے گی اور عدم استحکام بڑھے گا؟ اس کا بھی کوئی فارمولہ آپ نے طے کیا؟ دیکھیے شاہ صاحب، اس وقت جو ہے نا اس ملک میں اتنی ڈویژن، اتنی تقسیم جو ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی جی۔ مثال کے طور کے اوپر ابھی اگر آپ دیکھیں، اور یہ مسلم لیگ نون کو بھی اور کے لوگوں کو بھی سوچنے کا کام ہے، اور ہر اس شخص کے سوچنے کا کام ہے جو اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک تو لوگ ہیں نا جو کہ چوری کھانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں جتنی دیر حکومت، جیسے پیپلز پارٹی اگر آپ ابھی دیکھیں ان کا کچھ بھی سٹیک پہ نہیں ہے، وہ ہر بری چیز جو ہے وہ نون لیگ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے منسٹریز انجوائے کر رہے ہیں سندھ میں ہے، so they are not really bothered کہ ملک کیسے، اور ویسے بھی وہاں پہ کوئی اتنی سوچ نہیں ہے کہ کیسے ملک چلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو بھی لوگ پاکستان کی سیاست میں سنجیدہ ہیں ان کا اس وقت ایک مقصد یہ ہے، دیکھیں ہم نے لاشوں پہ کے اوپر چڑھ کے تو پالیٹکس نہیں کرنی، اور ہم نے اپنی منسٹریاں اس طرح سے تو نہیں لینی۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈویژن ہے وہ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں فسادات کھڑے کر دے گا، اور یہ فسادات پھر روکنا کسی کے جو ہے وہ بس میں نہیں ہوگا۔ سو تمام جو اس وقت سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس بات کے اوپر ورڈ ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں جو مدینہ میں واقعہ ہوا، اس کے اوپر وہ بے وقوفی ہوگا نا جو یہ بات کہے گا کہ یہ آرکسٹریٹڈ ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہاں پہ واقعہ جو ہوا وہ آرگینک تھا۔ اب اس کے جواب میں شاہ زین کے جو گارڈز ہیں ان کو کہا گیا، وہ ہوٹلوں میں گئے، انہوں نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے، قاسم بیٹھا ہوا، اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب قاسم سوری پہ کچھ ہو جاتا اور بلوچستان میں پختون بلوچ فساد شروع ہو جاتے تو کون رسپانسبل تھا؟ جی میرا تو سوال ہی یہی تھا، میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ ایسی تقسیم میں عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ تو تقسیم مزید بڑھائے گی، عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ کیا اس سے بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کچھ طے کر لیا جائے کہ اب الیکشن ہوں گے، اس انداز میں ہوں گے اور ان کے نتائج کو سب تسلیم کریں گے تاکہ یہ تقسیم ختم ہو، بے یقینی ختم ہو؟ جب ایک دفعہ یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں اس کے بعد تو بہت ساری اپرچونٹیز ہیں جن میں آپ جو ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ایک فریم ورک بھی طے کر سکتے ہیں، بٹ سب سے پہلے انہیں الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اس کا اناؤنس جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ جی اچھا، اگر الیکشن کی تاریخ یہ دے دیں آپ کو، خواہ وہ اکتوبر کی ہو یا ستمبر کی ہو، تو اس کے بعد آپ لانگ مارچ نہیں کریں گے اور پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے کوئی فارمولہ طے کر لیں گے اصلاحات کا؟ دیکھیں یہ جو ہمارا جو تمام جو تحریک ہے وہ ہو رہی ہے کہ آپ الیکشنز کے لیے الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اگر الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ اس کی نئی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ صحیح ہے۔ فواد صاحب، جو یہ سازش کی ساری بات ہے، کل وزیر اعظم سے جو ہماری میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ جس نے سازش کا ساتھ دیا ہو اس کو سرے عام گولی مار دینی چاہیے۔ ابھی ارشاد صاحب بھی مکالمے کی بات کر رہے تھے، آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ انکوائری کمیشن کی آفر کر رہے ہیں۔ چلیں الیکشن کا معاملہ تو الیکشن ڈیٹ کے بعد اناؤنس ہوگا، لیکن ابھی بھی اگر آپ بات نہیں کریں گے تو یہ آپ کو جو سازش ہے یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی تشفی پھر کیسے ہوگی جب آپ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر یہ لیٹر پروف ہو جائے تو میں یا تو میں اعتماد کے ساتھ چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا،
آج اسمبلی میں پہلے انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جب ہم نے بلایا وہ نہیں آئے, اس کے بعد میٹنگ ہوئی, اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کی انہوں نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ خط موجود ہے. اور آج تو انہوں نے یہ بھی موجود سارا تسلیم کر لیا کہ دھمکی امیز مراسلہ جو ہے وہ آیا تھا. انہوں نے تو پھر اپنی جو ہے وہ نہیں چھوڑی, وہ نہیں کھڑے ہوئے. سو وہ یہ گولی مار دیں, سیاست چھوڑ دوں گا, یہ تو وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں روزانہ. آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی وزن ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب تعین کیسے ہو, اس کے لیے ہم پروسیس دے چکے ہیں. انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن اوپن ہیئرنگ کرے اور اس میں تمام معاملات جو ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں. دس از دی اونلی وے فارورڈ. فواز صاحب, آپ کے مخالفین بھی کہتے ہیں اور سنجیدہ طبقے بھی محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کو جس طرح آپ نے ایک عوامی اجتماعات کا موضوع بنا دیا ہے اور جس انداز میں آپ مسلسل دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ امریکہ کی سازش سے یہاں حکومت ختم ہوئی اور حکومت بنی, امریکہ ایک سازشی کردار کے طور پر سامنے آ رہا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی دو قباحتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان بذات خود مسائل کا شکار ہو سکتا ہے ایک سپر پاور کے مقابلے میں, اور دوسرا آپ کے لیے سیاسی مسائل پیدا, کیا ریاست یہ افورڈ کرتی ہے کہ ایک ایسی جماعت جو مقبول بھی ہے عوام میں وہ اس کو ایشو بنائے اور پھر وہ اقتدار میں آ کے مسائل مزید بڑھا دے امریکہ کے ساتھ اختلافات؟ دیکھیے ارشاد صاحب, یہ تو آپ کی ججمنٹ ہے نا. پھر اگر تو آپ نے اس حد تک امریکہ کے یا کسی بھی ملک کے سامنے لیٹنا ہے کہ وہ طے کریں گے کہ آپ کی حکومت کیا ہوگی, تو پھر تو آزادی کیوں آپ نے حاصل کی؟ پھر تو آپ کو برٹش جو امپائر تھی اسی میں ہی آپ حصہ رہ جاتے. اگر آپ کی حکومت کا فیصلہ بھی باہر کے ملکوں نے, ایک بات دیکھیں نا, دوستی کوآپریشن وہ تو ایک اور وہ تو سوورن ملکوں کے ایک دوسرے سے ہوتے ہیں نا. اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ کی حکومت ہی ہم طے کریں گے کہ کون سا ہوگا کون سی نہیں ہوگا, تو پھر اس کو آزادی تو نہیں کہا جا سکتا. 20 لاکھ لوگ آپ لانا چاہ رہے ہیں. دوسری جانب جو حکومت کی ایک رویہ دیکھ کے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سخت ایکشن بھی لیں. بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی کام ہوا تو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اور رانا صاحب نے کوئی ایکشن پلان بھی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں طے کر لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اگر رکاوٹیں حائل کی گئیں تو اس کے باوجود آپ ایک خاطر خواہ نمبر اسلام آباد پہنچا پائیں گے؟ دیکھیے ویسے تجزیہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ لیٹ سے آپ اس کو روکنے کی کوشش کرے گی گورنمنٹ, اور آپ ہزاروں لوگوں کو آپ اریسٹ کر لیں گے. آپ عمران خان کو, آپ مجھے, آپ باقی جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ جیلوں میں ڈال دیں گے, ہزاروں لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈال دیں گے. تو سوال یہ ہے کہ اس سے یہ جو ڈویژن ہے یہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ پرابلم تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹی جماعت تو نہیں ہے, یا GUI یا TLP تو نہیں ہے جن کے 25-30 ہزار لوگ ہیں جنہوں نے ہر جگہ اکٹھا ہو جانا ہوتا ہے. آپ نے اٹھا کے ان کو بند کر دیا, بات ختم ہو گئی. یہاں تو 1.25 کروڑ لوگ تو انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہوا ہے. اوورآل کو 2.5-3 کروڑ پاپولیشن ہے جو کہ اس وقت عمران خان کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. کیا آپ اتنی بڑی پاپولیشن کو ایلینیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک یہ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی. تو سوال یہ ہے ایسے ایکشن جو ہیں ان سے ڈویژن بڑھے گی یا کم ہوگی؟ عمران خان صاحب کو اگر نظر بند کر لیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کامیاب لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کامیاب چیز سے مراد کیا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں, میں آپ سے جیسا یہی عرض کر رہا ہوں نا, آپ لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو پھر آپ کو اریسٹ کرنا پڑے گا, آپ اریسٹ کر لیں گے. یہ تو کامیابی کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کامیابی کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ جو مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں یعنی انتخابات کا اعلان کرانا, وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب کو حکومت فیصلہ کرتی نظر. دیکھیں نا اس کی قیمت ہے نا, پھر ایک قیمت ہے جو پھر حکومت نے نہیں دینی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پرابلم اس میں یہ ہے, جیسا میں نے آج صبح اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, الیکشن تو دیکھیں آپ نے کروانے ہیں, فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ نقصان کرا کے کرانے ہیں, کم نقصان کرا کے کرانے ہیں. اس سے جو طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پکڑے, یہ کرے وہ کرے, اس سے سوائے اس کے کہ زیادہ, آپ آج دیکھ لیں آپ کیا ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, کیا ہوا ہے.
آپ دیکھ لیں ڈالر کدھر جا رہا ہے, اور آپ ذرا صورتحال سری لنکا کے بھی اپنے سامنے رکھیں, وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ ایشیا کپ اس لیے نہیں ہو پا رہا, یہ نہیں کہ تیل مہنگا ہے, تیل ہے ہی نہیں. تو آپ پاکستان کو ہم کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں نا, ان سے آتے ہی جو ہے ابھی تک 50% اضافہ ہو چکا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے. لوڈ شیڈنگ واپس آ چکی ہے. ہمارا جو اس وقت ایک اب آج کی بہت جو خبر ہے یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے انہوں نے روشن ڈیجیٹل پاکستان سے پیسے نکلوانا شروع کر دیے ہیں, اور 31 ارب ڈالر تو اوورسیز پاکستانیز کا تھا جو آ رہا ہے. اب اگر یہ اس طرح سے سچویشن چلے گی اور اس طرح فواد صاحب, سے اس سے پہلے جو اپوزیشن میں لوگ تھے اب حکومت میں ہیں, وہ بھی 3 سال یہی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے, لیکن اس وقت ان کا آپ جو ہے وہ احتساب کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے. ایم کیو ایم سے متعلق نسرین جلیل صاحبہ سے متعلق آپ نے کہا کہ یہ وہی ہیں کہ جو بھارتی ہائی کمیشن کو جنہوں نے خط لکھا تھا, اور اب یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم میں اب صرف گند بچا ہے. یہ پی ٹی آئی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ 2 ماہ پہلے تک یہ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ تھی, اس وقت یہ صاف ستھرے تھے, اب آپ اس کو گند کہہ رہے ہیں. کیا جو آپ کا ساتھ نہیں دیتا وہ سب گندا ہو جاتا ہے اور جو آپ کے ساتھ ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم کے اندر مختلف, ہر پارٹی کے اندر مختلف لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ اس ٹیررزم میں ملوث تھے جو غیر ملکی ایجنسیز کے ساتھ جو تھا وہ چلا رہا تھا, اور بہت سارے لوگ تھے جو ملوث نہیں تھے. اور یہ ہم نے طے نہیں کرنا تھا, یہ طے جو ہے وہ پاکستان میں جو ایجنسیز تھی انہوں نے ان کے ریکارڈ کو دیکھ کے طے کیا تھا. اور نسرین جلیل جو ہیں انہوں نے 2015 میں انڈین جو ہائی کمیشن ہے اس کو لیٹر لکھا تھا. اب آپ مجھے بتا دیں, وہ ہمارے ساتھ حکومت میں تو بھی شامل نہیں ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے اندر الطاف حسین کے اتنے قریبی لوگوں کو آپ نے آگے لانا ہے اور دوبارہ الطاف حسین کو ہی آپ نے امپاور کرنا ہے کراچی میں, تو پھر آپ نے یہ سارا گند کیوں کیا؟ تو وہاں پہ جو سب کچھ ہوا, جو آپ نے اتنا کراچی کا گند صاف کیا, اتنے وہاں پہ لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے, اتنے پولیس والے وہاں پہ, اتنے فوجی جوان وہاں پہ جو ہے وہ شہید ہوئے, اتنا زبردست آپ نے آپریشن کیا, وہی گند آپ نے دوبارہ مسلط کر دینا ہے پاکستان پہ, تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ نہیں, جب یہ آپ کی کابینہ میں تھے تو کیا یہ اس وقت الطاف حسین کے قریب نہیں تھے فواد صاحب؟ ہاں, اس میں ایک اضافہ بھی کر لیں, آخری دنوں میں آپ بھی مان گئے تھے, آخری دنوں میں آپ بھی مان گئے تھے ان کا گورنر. جی جی, اچھا جی فرمائیں. امین صاحب اور جو تھے, یہ جو فروغ تھے, یہ کون سے کیسز میں ملوث تھے, یا انہوں نے کون سے پہلے لیٹر لکھے ہیں, ذرا مجھے بتا دیں. یہ اس ٹیم کا تو حصہ تھے نا, دیکھیں یہ اسی بینر تلے تھے نا جس بینر تلے نسرین جلیل سیاست کرتی رہی ہیں. نسرین جلیل نے جو لیٹر لکھا ہے رو کو, مجھے بتا دیجئے نا کہ ان دونوں نے کتنا کیا. دیکھیں فواد صاحب, یہ سب لوگ ساتھ تھے نا, وسیم اختر صاحب جو تھے, جو 12 کا واقعہ تھا. میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایم کیو ایم کے ساتھ تقریباً لاکھوں لوگ تھے. لاکھوں لوگ تو ٹیررسٹ نہیں تھے. جو گروپ تھا, جو ملوث تھا ہندوستان کے ساتھ اور جو کام کر رہا تھا, جو گنے چنے لوگ تھے, ان کو آپ نے نکال کے باہر کیا تھا. اب وہ لوگ امپاور ہو رہے ہیں. دس از دا پوائنٹ. فواد صاحب, اگر آپ آخری دنوں میں آپ بھی مان گئے تھے ان کو گورنرشپ دینا, اگر وہ اس وقت نسرین جلیل کا نام آتا آپ کے پاس تو آپ ریجیکٹ کر دیتے, آپ قبول نہ کرتے؟ ہم نے پہلے بھی انہوں نے جو نام دیے تھے ہم نے ریجیکٹ کیے تھے, جو کہ مرڈرز میں ملوث تھے, جو کہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے. ہم نے ان کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا. سوال یہ بھی ہے کہ ایک بینر تلے سے آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ ہی از کوالیفائڈ, ہی از صاف ستھرا اینڈ ہی از گند. خیر, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے اور زہر گھول دیا گیا ہے. فواد چوہدری صاحب بھی ابھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے. اس سے پہلے ایک آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس وقت سابق وزیر اعظم اور وزارت عظمیٰ کے بغیر عمران خان کا فرق کیا تھا. دوسرا, کل آپ کی بھی ملاقات ہوئی, دیگر صحافیوں سے بھی ملاقاتیں کی شہباز شریف صاحب نے. مفصل جو ہے وہ بات یہی کر رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت ہیجان ہے. ایک تو سازش کے بیانیے کو لے کے ہے, دوسرا معاشی جو عدم استحکام ہے وہ بھی آپ کچھ کلیئر نہیں ہیں. لیکن
یہ صرف محض کہہ دینا حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تقسیم کو مٹانے کے لیے بھی کوئی سنجیدہ کوشش کہیں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، دونوں ملاقاتوں میں ایک چیز جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقسیم محاذ تلخی بڑھ رہی ہے۔ نہ خان صاحب تیار ہیں اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے، نہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ ملک میں محاذ بڑھے گی اور آہستہ آہستہ معاملات شاید سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں۔ یہ میں قبل از وقت بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم الیکشن کی طرف نہ گئے تو کسی اور حادثے کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا جو پہلو ہے جو خان صاحب سے، ایک تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہیں بعض غلطیوں کا احساس ہے۔ کل جب شہباز شریف صاحب سے ہم ملے تو ہمارا سب سے زیادہ جو فوکس تھا اس بات پر کہ وہ جو دورہ سعودی عرب سے اور یو اے ای سے واپس آئے ہیں تو ہم کیا ملا۔ یہ ارشاد سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ دورہ سعودی عرب سے کیا ملا ہمیں۔ حنیف عباسی صاحب نے جوائن کیا ہے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ عباسی صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ جو تعیناتی ہے حنیف عباسی صاحب کی تقرر ہے بطور معاون خصوصی، اس پہ نظر ثانی کریں۔ اور شیخ رشید صاحب نے، آپ کے حریف ہیں، روایتی حریف ہیں، انہوں نے یہ درخواست دی تھی، وہ پلی یہ لے رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے آپ کی سزا ختم نہیں کی، آپ کی سزا کا جو اس کو معطل کیا گیا ہے، تو اس بیس پہ آپ یہ آفس ہولڈ نہیں کر سکتے۔ عباسی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ عہدہ پہلے ہی قبول نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو عباسی صاحب، ارشاد صاحب کو میرا سلام سب کو۔ یہ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں پہلے شیخ صاحب کو میں مخاطب کر کے کہ شیخ صاحب، میں آپ کی جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں انشاءاللہ سیاسی طور پہ آپ کا مقابلہ گلی محلوں میں کروں گا، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں آپ کا مقابلہ کروں گا۔ میں نہ رہا، میرے گھر والے کریں گے، میرے بچے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کے پیچھے ہوں۔ آپ سیاسی طور کے اوپر میرا مقابلہ کریں۔ کبھی آپ 302 کرواتے ہیں، کبھی آپ 9C کرواتے ہیں، کبھی عدالت میں چلے جاتے ہیں الیکشن کے نزدیک۔ اب اس فیصلے کی بات میں کر لیتا ہوں۔ عباسی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عہدے مانگ کے نہیں لیے جاتے، یہ لیڈرشپ دیتی ہے۔ اور کیوں دیتی ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے اس راولپنڈی کے اندر تعمیر و ترقی کو جو مینار کھڑے کیے ہیں، دن رات محنت کی ہے اس راولپنڈی کے اندر۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے میری تو بڑی عدالتوں کا احترام ہمیشہ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مجھے 25 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس میں نہ کوئی اس وقت مدعی تھا، نہ آلہ قتل تھا، نہ لاش تھی، یعنی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ ازیوم کر کے مجھے دی گئی، تو میں اس دن ویڈیو آپ پوری دنیا نے دیکھی کہ میں نے اپنے لوگوں کو منع کیا، اور مجھے پتا تھا کہ پاکستان کے اسی نظام میں رہ کے میں نے ریلیف لینا ہے، میں نے اپنی عدالتوں سے رجوع کرنا ہے۔ 25 سال قید ہنسی خوشی لے کے میں عدالت سے چلا گیا اور جیل چلا گیا۔ جیل کے میں نے پھانسی کی کال کوٹریوں میں رہا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا، جب بھی کوئی جج صاحب مجھے سنیں گے تو میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ اللہ نے مجھے سرخرو کیا، عدالت کو وہ فیصلہ پڑھیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ بے شک سسپینڈ کیا ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے سسپینشن کے وقت ایک مائنر سا بھی ایویڈنس وہ لوگ پیش نہیں کر سکے میرے خلاف، یہ لکھا ہوا ہے۔ میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں جب آج نہ کوئی نوٹس ہوا، نہ میں گیا، نہ وکلا گئے، وہ شیخ صاحب گئے، انہوں نے اپنی وہ مداری پن اور جادوگری وہاں پہ کی، اس کے بعد یہ فیصلہ آ گیا۔ میں عطر من اللہ صاحب کے ساتھ میں نے جوڈیشری کی جو آزادی ہے اس کی لڑائی لڑی ہوئی ہے، میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہے۔ میرے لیے تو وہ جج بھی آج قابل احترام ہے جس نے مجھے 25 سال سزا بغیر کسی وجہ کے سنا دی تھی۔ میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کیا یہ وگ اتارنے والے بیان کا رد عمل تھا؟ اس رد عمل میں شیخ صاحب نے کہا چلو عدالت ہی چلے جاتے ہیں، یہاں جواب نہیں دیتے۔ میں صرف یہ نہیں، دیکھیں نا، ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں ملک کو جلا دوں گا، یعنی وہ کہتا ہے ملک کو جلا دو، اٹھو ملک کو جلا دو۔ جو سیاستدان باہر نکلے یعنی ہماری فیلڈ میں سے، اس کو گندے انڈے مارو، گندے ٹماٹر مارو اور ان کا پیچھا کرو۔ تو شیخ صاحب اب تو یہ سارا سامان آپ کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عدالتوں کا احترام ہمارے لیے۔ مجھے بتائیں میں کس عدالت سے آج تک بھاگا ہوں؟ بڑی سزا میں نے لی، میں نے عدالتوں سے رجوع کیا۔ میرے ججز آج بھی میں کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن میں کبھی بھی تنقید نہیں کروں گا۔ مجھے تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے،
ہم اس پہ جائیں گے, ریویو میں چلے جائیں گے, یا 17 کو جا کے جب نوٹس ہوا ہے ادھر چلے جائیں گے. ہمارے وکیل کو سنا جاتا, ہمیں سنا جاتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈی بی کا فیصلہ ہے کہ ایس اے ٹو پی ایم کے لیے 62-63 کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ڈی بی کا فیصلہ 2021 کا ہے. پھر جس ججمنٹ کا حوالہ, لمبی کہانی ہے, میں اب کیا اس پہ بحث کروں. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ہم عدالتوں کو گالیاں نہیں دیں گے, ہم برا بلا نہیں کہیں گے. یہ 12 بجے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ, رات کو کھولی گئی عدالتیں. وہ بھائی میرے تو جب مجھے پیچھے سزا 2 اگست ڈیٹ تھی میری, وہ ڈیٹ کبھی واپس آئی ہے؟ عباسی صاحب پوچھے نا کسی سے کہ کبھی ڈیٹ 2 اگست واپس کبھی آئی ہے؟ پیچھے لا کے مجھے سزا دی گئی رات کے 11:30 بجے, 11:30 بجے. تو اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا کہ عدالتیں جو ہے کیسے کھلتی ہیں اور کیسے سزائیں ہوتی ہیں؟ تو میرے بھائی میرے دوستوں, میں تو انشاءاللہ اسی پاکستان کے میں رہنے کے لیے آیا ہوں, بنا ہی اس پاکستان کے لیے ہوں, اور بنا ہی الحمدللہ راولپنڈی کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. جی سر. عباسی صاحب, اب خان صاحب اور ان کے ساتھ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ایک لانگ مارچ میں جا رہے ہیں. وہ خونی انقلاب کی خانہ جنگی انقلاب اور خانہ جنگی کی بات بھی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم گندے انڈوں کے ساتھ جوتے بھی شامل کر لیں گے. تو یہ جو محاذ آرائی ہے, تلخی ہے اور تصادم کا اندیشہ ہے, کیا یہ جمہوریت کے لیے, اداروں کے لیے, ملک کے لیے خطرناک بات نہیں ہے؟ میں بڑا اچھا سوال کیا شاہ صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہماری سیاست کا طریقہ کار بھی یہی تھا اور آج بھی ہے الحمدللہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج جو ہے نا وہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. 2003 کا میں نے الیکشن لڑا, الحمدللہ ہم نے ان کو 60,000 ووٹوں سے ہرایا. کوئی گالم گلوچ کچھ نہیں ہوا, کوئی ایک دوسرے کو گالی نہیں دی. 2008 کا الیکشن شیخ رشید مجھ سے 70,000 ووٹوں سے ہارا, کوئی گالم گلوچ نہیں, کچھ نہیں ہوا. 2013 میں عمران خان میرے مقابلے میں آیا, اس نے اس معاشرے کے اندر گندگی کو یعنی وزاداری ختم کر دی, رواداری ختم کر دی, گالم گلوچ کو رواج دے دیا. اور آپ نے بڑی زبردست بات کی. مجھے خطرہ یہ نہیں ہے سر کہ یہ کسی کو سیاسی طور پہ ہم بیان دے دیں گے جی ہم گندے انڈے ماریں گے فلاں کریں گے. مجھے خطرہ یہ کل کے بیان سے, جس میں میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھیجا کبھی بھی میں نے کسی کی حمایت کسی ادارے کی نہیں کی. ان کے حق میں عدالتیں فیصلہ کریں تو عدالتیں اچھی, ان کے حق میں الیکشن کمیشن فیصلہ کرے, الیکشن کمیشن اچھا, اور ان کے ساتھ فوج رہے تو فوج اچھی. لیکن ارشاد صاحب کل جو کہا گیا ہے, کیا ہمارے ان شہداء کے اوپر, ان کے لاحقین کے اوپر, ان کے زخموں کے اوپر نمک نہیں چھڑکا؟ آج تو عباسی صاحب وضاحت دی ہے انہوں نے کہا اس سے مراد سراج الدولہ اور میر جعفر سے مراد نواز شریف, شہباز شریف ہے. یہ کس کو جانور کہتا ہے؟ not at all. اگر کوئی باشعور آدمی, میں کہتا ہوں آپ ہی ارشاد صاحب سے پوچھ لیں, ماشاءاللہ ہمارے ملک کے نامور صحافی ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, آپ ہیں, ینگسٹر ہیں, آپ اپنے ایمان سے بتا دیں کس کو کہا ہے اس نے. میں کہتا ہوں ہماری پارٹی کو بھی یہ نیریٹو لینا چاہیے کہ یہ ایک سازش کے تحت یہ اداروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے. یہ عالمی سازش. لیکن عباسی صاحب اس میں اقتدار ہے. دیکھیں عباسی صاحب اس میں اقتدار ہے. کل ہماری جب بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ مریم نواز صاحبہ بھی اسی طرح کرٹیسائز کرتی ہیں, تو کیا یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے یا ان کی ذاتی رائے ہے؟ تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جوش خطابت میں انسان کہہ جاتا ہے اور ان کی بات کو سیریس نہ لیا جائے. اب دیکھیں نا آپ کی پارٹی, نہیں میری بات سنیں, بائی چانس سلپ آف ٹنگ ایک دفعہ ہوتی ہے, 1000 دفعہ نہیں ہوتی. اور دوسری دفعہ یہ جو 1000 دفعہ یہ نشانے پہ رکھ چکا ہے. ہمارے وزیر اعظم بھی نکالے گئے تھے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں بیٹھے رہے تھے, جس کا نام میاں محمد نواز شریف تھا. انہوں نے جمہوری اپنا حق ضرور استعمال کیا لوگوں میں جا کر. لیکن مجھے یہ بتائیں جو ان کے جلسوں میں نعرے لگے ہیں, کیا ہمارے کسی جب وزیر اعظم کو نکالا گیا میاں نواز شریف کو 3 مرتبہ, کوئی ایک ایسی ویڈیو بتا دیں جو ہمارے کارکن نے ایسا نعرہ لگایا ہو؟ نہ کرے کمپیریزن. ہمارا عمران خان سے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. ہم میڈ ان پاکستان ہیں, وہ میڈ ان پاکستان اس لیے نہیں رہا. عباسی صاحب معذرت کے ساتھ, میاں نواز شریف صاحب تو باقاعدہ جنرلوں کے نام لے کر بات کرتے رہے. مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں ویڈیوز موجود ہیں. یہ جو وردی ہے, اس طرح کے جو ہے نعرے جو پی ٹی ایم والے لگاتے ہیں, محسن داوڑ کے اور علی وزیر کے جو مقلد اور پیروکار نعرے لگاتے ہیں, وہ لگتے رہے اور مریم صاحبہ مسکراتی رہیں. میں ارشاد بھائی میری ایک بات سن لیں, میں کوئی کمپیریزن ہمارے ساتھ نہیں بنتا. پھر آپ کہتے چلیں, پھر اس کو دیکھ لیں, اس سازش کو آنکھیں بند کر لیں, سارے بند کر لیں. عباسی صاحب آپ حکومت کا حصہ ہیں, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے سے پہلے, پیش کرنے کے بعد آپ کے تمام ساتھی کہتے رہے کہ ہم
آئیں گے، اصلاحات کریں گے انتخابی، اور 2 مہینے میں 40 دن میں 60 دن میں 90 دن میں الیکشن کرا دیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں ہم مدت پوری کریں گے، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ الیکشن اس سال کرائیں گے یا مدت پوری کریں ہم گے؟ نے تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات بڑی اچھی بات آپ نے کی، اور اس کے لیے میری آج صبح بھی پرائم منسٹر سے بات ہو رہی تھی، وہ بالکل اس کے لیے یکسو ہیں کہ وہ تو کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تمام اتحادیوں سے مل کر، اور ایون انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ عمران خان کو بھی ہم بلائیں گے، ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں، ہم عمران خان کو بھی بلائیں گے، بلا کے بیٹھ کے ہم انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو بگاڑ یہ پیدا کر گیا ہوا ہے اس پاکستان کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے چند مہینے تو چاہیے نا، سال ایک تو چاہیے۔ اب اس سال کو اگر ہم بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر ہمیں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو ہمیں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر یہ جمہوری عمل ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ لوگ ایم کیو میں آپ کے ساتھ ہو تو ٹھیک، آپ کے ساتھ اپنا اختر مینگل صاحب ہو تو ٹھیک، زین بگٹی صاحب ہو تو ٹھیک۔ ابھی فواد چوہی صاحب سے بات ہو رہی تھی، فواد چوہی صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی، عباسی صاحب، فواد چوہی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں، اس کے بعد ہم ریفارمز کے لیے بھی اور دیگر معاملات کے لیے بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو اناؤنس ہیں۔ اگر آپ نے 1.25 سال بعد الیکشن کروانے ہیں تو اگلے سال کی تاریخ اناؤنس کر دیں، حل دے دیا آپ کو۔ میری بات سنیں، دیکھیں وہ ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو کوئی ٹھنڈا پانی پیئیں، کوئی سانس لیں، آرام سے بیٹھیں، کیا ہوا ہے؟ وہ اقتدار اتنا اچھا لگتا تھا؟ خدا کے لیے آپ تو کہتے تھے کہ نہیں مجھے تو 5000 لوگ اکٹھے ہو کے کہیں گے چلے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا، یہاں تو لوگ چیخ کر کہتے رہے، آپ نہیں گئے۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ ہم عدالت آپ کے کہنے پہ فیصلے دے دے، فوج آپ کے کہنے پہ وہی کچھ کرے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آپ کے حق میں فیصلے دے دے، تو خدا کا نام لیں اور پھر آپ کے کہنے پہ ہم الیکشن اناؤنس کر دیں۔ وہ آپ کیا ہیں؟ خدا کے لیے یہ کرکٹ میچ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور اس پاکستان کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے۔ اس میں بلوچ ہے، اس میں پختون ہے، اس میں سندھی ہے، اس میں سرائکی ہے، اس کے اندر اپنا گلگت بلتستان ہے، اس میں آزاد کشمیر ہے، اور اس کو لے کے چلنا ہے۔ آپ کا اقتدار اتنا ضروری نہیں ہے جتنا یہ پاکستان ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب، وزیراعظم کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک کے بعد کرتے ہیں کہ وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب سے پاکستان کو معاشی اعتبار سے کیا کوئی یقین دہانی ملی ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، جب کل وزیراعظم سے یہ پوچھا گیا کہ سعودی عرب نے آپ نے دورہ کیا اور معاشی اعتبار سے ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اس وقت میں سعودی عرب ساتھ دے گا، تو جواب کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا؟ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جب میں مال میں داخل ہوا، گاڑی میری گئی، تو شہزادہ محمد ولی عہد محمد بن سلمان، جن کو MBS کہا جاتا ہے، وہ باقاعدہ برآمدے میں کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے میرا استقبال کیا، گارڈ آف آنر دیا، ریڈ کارپیٹ گارڈ آف آنر ہوا، بڑی عزت دی، جو کہ پاکستان کی عزت تھی، میری عزت نہیں تھی، پاکستان کی عزت تھی۔ تو UAE میں بھی یہی ہوا، اس شہزادے کا نام بھی محمد ہے، تو انہوں نے بھی میری عزت کی۔ ہم نے کہا جی عزت تو دی، کچھ مالی لحاظ سے بھی نقد بھی دیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب ہمارے دوست ہم سے تنگ آ چکے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وزیر اعظم جاتا ہے یا کوئی عہدیدار جاتا ہے وہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، تو میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ یہ مانگنے کا کلچر، کشکول برداری جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک سوال پہلے میں نے اور ایاز خان نے کیا تھا، یہ جو چھٹی ہفتے کی چھٹی ختم کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ محنت جب تک قوم نہیں کرے گی، جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی، وقار نہیں ہوگا۔ تو وہ اس طرح سے بات انہوں نے دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی۔ تو ہم نے کہا جی بات یہ ہے کہ ملا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کرنی تھی، ہم نے درخواست کر دی ہے، اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کیا دیں گے۔ ہم نے درخواست کی کہ پاکستان مشکلات کا شکار ہے،
ہمارے لیے مسائل ہیں بہت زیادہ، قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہیں، اس پر جو سود ہے وہ واپس کرنا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تیل کی قیمتیں ہمارے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں. تو ہم نے ریکویسٹ کر دی، اب یہ ان پر ہے کہ وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں. اللہ مالک ہے، ویسے اللہ ہی کی طرف سے جو ہوتا ہے دعا کی درخواست بھی دعا کی کی انہوں نے کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ، یعنی وہ واضح جواب باڈی دینے لینگویج. کی شہباز پوزیشن شریف میں صاحب کی جو نہیں باڈی تھے. لینگویج تھی، جی یہ جو مسائل ہیں معاشی مسائل جی پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اس حکومت کے لیے بھی ہیں، ان کو لے کر وہ کیونکہ وہ کانفیڈنٹ ہے، ایڈمنسٹریٹر وہ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈسپیوٹ ریزالو کر سکتا ہوں، مسائل حل کر سکتا ہوں. جی ان سنگین معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے فیل کیا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں، یا آپ سمجھ رہے تھے کہ ان کی باڈی لینگویج اتنی کانفیڈنٹ نہیں تھی، تشویش زیادہ ہے، فکر زیادہ ہے؟ نہیں، فکر مند تو وہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو ایک روایتی ان کے اندر ایک خوش مزاجی بھی تھی، وہ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھے کل، لیکن وہ فکر مند بہت زیادہ ہیں، اعتماد بھی ہے، لیکن ان کے لیے ایک جو مشکل جس کا وہ اظہار نہیں کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ یہ ہے کہ یہ جو اتحادی ہیں ان کے، یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ ان کو ہمیشہ کام انہوں نے کیا ہے، ڈیلیور کیا ہے، پرفارم کیا ہے فری ہینڈ کے ساتھ، انڈیپینڈنٹ کیا، انڈیپینڈنٹلی. ان کی اپنی ٹیم ہوتی تھی، اپنی بیوروکریسی ہوتی تھی، اور پھر ایک صوبے کا مسئلہ اور ہوتا ہے. تو وہاں جو ان کے مسائل ہیں کہ مثال کے طور پر اہم وزارتیں اتحادیوں کے پاس ہیں، اب ان کی پرفارمنس کا بوجھ بھی انہوں نے اٹھانا ہے. جس طرح خان صاحب نے بہت بڑا بوجھ عثمان بزدار کا اٹھا رکھا تھا، اسی طرح اب انہوں نے بوجھ اٹھانا ہے مولانا اسد محمود کا، مولانا واسع کا، بلاول بھٹو صاحب کا، اس کے بعد نوید قمر صاحب کا، جو اور لوگ ہیں ان کا بوجھ بھی اٹھانا ہے. پولیٹیکل سٹیکس موسٹ امپورٹنٹ بات ہے. پھر یہ ہے کہ اپنی پارٹی کی طرف سے بھی، ایک پارٹی کے اندر بھی تو تھوڑی بہت وہ مانے نہ مانے ڈویژن موجود ہے نا، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک گروپ مریم نواز صاحبہ کا ہے، ایک ان کا اپنا گروپ ہے، ان کے اندر بھی ایک کشمکش ہوتی ہے، ہر بڑی پارٹی کے اندر ہوتی ہے. خان صاحب کے دور میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب اور جہانگیر ترین کے درمیان ایک مسئلہ چلتا رہتا تھا. تو یہ بھی ان کے لیے مسائل ہیں. لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ان کے لیے اس وقت بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو دعویٰ، جو نعرہ لے کر وہ آئے تھے کہ مہنگائی کو ختم کرنا ہے، مہنگائی کو کم کرنا ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ان کے بقول خان صاحب نے جو تیل کی قیمتیں کم کر کے اور فریز کر کے جو بارودی سرنگ بچھائی ہے، اب وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی ڈیٹیل انہوں نے گفتگو کی. جب آپ کی میٹنگ کے بعد دیگر اینکرز اور جرنلسٹ کے ساتھ وہ ملے تو پہلے وہ وزیر اعظم صاحب آئے، بیٹھے، کوئی 20 منٹ وہ تاخیر سے آئے تو انہوں نے آتے ہی معذرت کی اس میں. پھر وہ پیکا سے متعلق کہا کہ جو اس کا سیکشن 20 ہے، میں نے سنا ہے کہ ایف آئی اے نے کنٹیسٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں شام سے واپس آیا تو یہ بار ہم اس کی تحقیق بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کو واپس بھی لیں گے. جو آپ یہ تو ویسے آرٹیکل جو سیکشن 20 ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کیا ہوا ہے، اور کمال ہے کہ ایف آئی اے نے اس پر نوٹس بھی جاری کر دیا، اس کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی. میں حیران کن بات تھی، ہم نے جب یہ بات کی، انہوں نے کہا جی وہ اس سے لائلم تھے. انہوں نے یہ ہمیں کہا کہ جی میں نے وزیر قانون اعظم مزید تارڑ صاحب کو ہدایت کر دی ہے کہ ایک تو وہ اس کو واپس لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اوور آل ایس پی کا ایکٹ اور جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کا جائزہ لے کے اس پر ریویو کریں، اور اس کو جو بھی آزادی اس کے منافی شکے ہیں ان کو وہ بالکل ختم کر دیں. اس میں نے جو ساری اکنامک بات ہو رہی تھی، تیل کی پرائسز بھی انہوں نے وہی بات کی. تیل پہ انہوں نے یہ کہا کہ پرندہ پنجرے میں پھڑ پھڑا رہا ہے، نہ قیمت ہم بڑھا سکتے ہیں. اس پہ خبر یہ ہے کہ یہ اسی طرح ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پلان بنا رہے ہیں جس طرح اسد عمر صاحب کی پچھلی گورنمنٹ میں تجویز تھی، جو ان کی باتوں سے یہ لگا. خیر ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.